सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में मैं रूहानी शहर खुल्दाबाद की खानखा हज़रत बुरहान गरीब से रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो पीछे आप गुम्बद देख रहे हैं वह असदुल औलिया वल आरिफीन ख्वाजा सुल्तान शेख बुरहानुद्दीन मोहम्मद बिन महमूद हासवी नासुल मुक़ल्लबुल गरीब रहमतुल्लाह अलैह का है। आप हांसी के रहने वाले थे। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के खलीफा और जानशीनों में आपका शुमार होता है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने शेख मुंतजबुद्दीन ज़रदरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की विसाल के बाद रोज़ा मुनव्वरा यानी उस वक्त का खुल्दाबाद में आपको 1400 सूफिया उज़्ज़ाम औलिया इकराम उलमा इकराम फुज़ला इकराम के हमरा रवाना किया था। आपने इस सरजमीन को सेंचा, इस सरजमीन को बस्ती में तब्दील किया, इस सरजमीन को आबाद किया। हज़रत बुरहान गरीब रहमतुल्लाह अलैह के शहर खुल्दाबाद और दक्कन पर बेशुमार एहसानात है। यही इस्लामी यूनिवर्सिटी थी, यही खानखा ने पहले इल्म की शम्मा रोशन की। इसी खानखा से बेशुमार उलमा इकराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम निकले और पूरे दक्कन में फैल गए। इसी खानखा को ये शर्फ हासिल हुआ कि यहाँ से बुरहानुद्दीन गरीब ने अपने साथियों को दक्कन के मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए रवाना किया और आपने यहाँ पर 738 हिजरी 13 सफ़र को विसाल फरमाया और इसी सरजमीन में आपको दफन किया गया है। हम खानखा में आपको लिए चलते हैं और खानखा की इमारतों और हज़रत बुरहान गरीब रहमतुल्लाह अलैह की जो कदीम इमारतें उन्हीं के हाथ से तामीर की हुई है उन सब का तारुफ पेश करते हैं। आप जो गुंबद देख रहे हैं वो शहर खुल्दाबाद के वस्त में वाक़े मोहल्ला फ़र्श इलाक़े का है। इसी इलाक़े में बाबा बुरहानुद्दीन गरीब ने पड़ाव डाला था अपने साथियों के साथ। उसके बाद ही जो मौजूदा खुल्दाबाद है यानी रोज़ा मुनव्वरा एक बस्ती में तब्दील हुआ था। इस गुंबद की तामीर इब्तिदाई दौर में हुई। जैसा कि इस गुंबद का तर्ज़ तामीर ही बताता है, ये फ़र्श है ऊपर दरगाह में दाखिल होने के लिए और ये दाखिली दरवाज़ा भी है। असदुल औलिया वल आरिफीन ख्वाजा सुल्तान शेख बुरहानुद्दीन औलिया गरीब रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शद सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के हुक्म से 718 हिजरी में खुल्दाबाद तशरीफ़ लाए। ये दूसरा दाखिली दरवाज़ा है जिसे छोटी गुंबद का इलाक़ा कहते हैं। ये दरवाज़ा या गुंबद शुमाल में है और ये दाखिली दरवाज़े के गुंबद का अंदरूनी हिस्सा है। नक्श व निगार ये गुंबद फ़र्श से जब हम दरगाह में दाखिल होते हैं सो इसी गुंबद के ज़रिए हम अहाते में जाते हैं, जहाँ पर सीधी जानिब दरगाह कमेटी खुद्दामीन दरगाह जात हद्दे कला यानी हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा शेख मौलाना मुंतजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दामीन को दरगाह जात हद्द कला के खुद्दामीन कहते हैं। कला कहते हैं बड़ी या बड़े को। तो ये बुरहानुद्दीन गरीब ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद थे और ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदा में आए। तो ये जो खुद्दामीन की जमात है या जो इस खानखा से ताल्लुक़ रखने वालों की जमात है उसे हद्द कला कहा जाता है यानी बड़ी जमात। ये दाखिली गुंबद का अंदरूनी हिस्सा है। सामने आलीशान नक्कार खाना जहाँ से उर्स के मौके पर नक्कारा बजाया जाता था और रमज़ान मुबारक में नक्कारा बजाया जाता है। ये वो चबूतरा है और वो खिरनी का दरख्त है जहाँ पर बाबा बुरहानुद्दीन गरीब अक्सर बैठा करते थे। इस खानखा को जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हज़रत गरीब
21 برس تک سرزمین خلد آباد میں اسی جگہ قیام پذیر رہے۔ اس دوران حضرت غریب کی خانقاہ کو ایک علمی و دینی درسگاہ کا مقام حاصل تھا۔ قرآن کی تفسیر، احادیث، فقہ اور تصوف کی درجنوں کتابیں اسی خانقاہ میں تحریر ہوئی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں اور آپ کے وصال کے بعد بھی خانقاہ غریب کو اہم مقام حاصل ہے۔ ان تعلیمی و علمی کارناموں کی وجہ سے حضرت غریب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو دکن کی پہلی اسلامی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، جہاں بے شمار تشنگان علم کو زیور علم سے آراستہ کیا گیا۔ کھرنی کا درخت، سامنے مورسری کا درخت ہے، اور یہ ہاؤس بائیں ہاتھ پر، اور یہ پوری خانقاہ اپنی مثال آپ ہے۔ شہر خلد آباد میں اکثر تقاریب یہیں پر انجام دی جاتی ہیں۔ یہ ایک ہال ہے جسے آپ سیمینار ہال بھی کہہ سکتے ہیں، یا دیگر تقاریبات یہاں پر منعقد ہوتی ہیں۔ ان دالانوں میں اب کھانے پکانے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ سامنے جو کمانیں دیکھ رہے ہیں، عرس کے موقع پر یہیں پر مشاعرے کا انعقاد ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے۔ یہ ان کمانوں کو وضو خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کھرنی کا قدیم درخت بابا برہان الدین غریب کے وقت کا، اور یہ خانقاہ کا اندرونی حصہ جہاں اگیٹی کا دالان ہے یا میٹنگ ہال ہے، یہ وہی میٹنگ ہال ہے جہاں پر برہان الدین غریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جو قدیم عمارتیں برہان الدین غریب کی زندگی میں بنی تھی، حضرت کا حیاتین دالان اور یہ اگیٹی کا دالان، جس میں آپ کے خلفاء، مریدین اور مہمان ٹھہرا کرتے تھے۔ انہی دالانوں سے قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں گونجی، اور اس نے پورے دکن کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ ان صداؤں نے لوگوں کی رہنمائی کی، تشنگان علم کو علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ یہ سامنے جو دالان ہے یا جو کمانیں نظر آ رہی ہے، یہاں سے اندر داخل ہو کر درگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ ایک لائبریری ہے جو حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی کمیٹی جو ہے، ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل قائم کی گئی لائبریری ہے۔ یہیں پر علمی کارنامے انجام دیے گئے انہی دالانوں نے، یعنی یہی کمانے گواہ ہے اس وقت کی جب زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر حضرت شیخ غریب رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ ہندوستان کا چیف جسٹس یعنی سید زین الدین مولانا داؤد حسین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اسی خانقاہ میں ہدایت انہیں نصیب ہوئی، حضرت کے حلقے میں داخل ہوئے، اور حضرت کے وصال کے بعد سید زین الدین مولانا داؤد حسین شیرازی نے برہان غریب کے خانوادے کو کی سرپرستی و رہنمائی کی۔ یہاں سے جو دروازہ دیکھ رہے ہیں آپ، اندر احاطے میں جانے کے لیے ہے۔ ہم جو احاطہ آپ کو بتا رہے اس وقت، یا خانقاہ کا وہ حصہ ہم اپنے کیمرے کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو درگاہ میں داخل ہونے کا ہے۔ جو بیچ میں درخت کے بیچ میں آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، اسی دروازے سے خانقاہ یا درگاہ حضرت اسد الاولیاء والعارفین خواجہ سلطان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سامنے آپ کا روضہ مبارک، جسے کاکا سعد بخش شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے ایک ماڈل بنا کر لایا تھا، اور اس کے بعد آپ کی گنبد مبارک کا کام شروع ہوا۔ یہ حیاتین دالان ہیں جو آپ کی اپنی زندگی میں بن چکے تھے۔ اس خانقاہ کو دکن میں بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اندرونی احاطہ ہے۔ حضرت یہ ہاؤس تھا پرانا جو اب بند کر دیا گیا ہے۔ ان کمانوں کے بالکل سامنے آپ کا گنبد مبارک ہے۔
جس کا ماڈل کاکا سعد بخش شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے اپنے سر پر اٹھا کر لائے تھے، اور اسی ماڈل کو سامنے رکھ کر اس گنبد کی تعمیر کاکا سعد بخش شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، جو آپ کے بعد اس خانقاہ کے معتمم مقرر ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب، آپ کے القابات ہے اسد الاولیاء والعارفین۔ حضرت برہان غریب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک اب ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں۔ یہ مزار مبارک اسد الاولیاء والعارفین حضرت خواجہ سلطان شیخ برہان الدین اولیاء محمد بن محمود ہاسوی غریب، جنہیں دنیا بابا برہان غریب کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنے پیر و مرشد سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حکم سے 1400 مریدین، اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام، علماء اکرام اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے بھائی حضرت زربخش کی وفات کے 9 سال بعد یعنی 718 ہجری میں دلی سے روضہ منورہ خلد آباد تشریف لائے۔ حضرت برہان غریب کی کوششوں سے سلسلہ نظامیہ چشتیہ کو دکن میں فروغ حاصل ہوا۔ حضرت غریب نے اپنے خلفاء و مریدین کو اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کی خاطر دکن کے مختلف مقامات پر روانہ کیا۔ حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب کی پیدائش 754 ہجری میں شہر ہانسی، جو حصار ضلع ہریانہ میں ہے، ہوئی۔ وہاں سے آپ دلی تشریف لائے۔ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ سے وابستہ ہو گئے۔ اپنے مرشد کے حکم سے 718 ہجری سے 13 صفر 738 ہجری یعنی وصال تک دکن میں اللہ کے دین کی سربلندی کا کارنامہ انجام دیا۔ آج بھی آپ کی خانقاہ کو خلد آباد میں اہم مقام حاصل ہے۔ گنبد کے اندرونی حصے میں کتبے لگے ہوئے ہیں جن پر اشعار تحریر ہے۔ اس گنبد کو نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر کاکا سعد بخش شیرازی نے تعمیر کروایا تھا۔ اسی خانقاہ سے غریبوں اور محتاجوں کو لنگر میسر ہوتا تھا تو تشنگان علم کو علم کی دولت سے مالا مال کیا جاتا تھا۔ اس خانقاہ نے دکن میں اتار چڑھاؤ کے بہت سارے مناظر دیکھے۔ یہی وہ برہان غریب کی خانقاہ ہے جس کے صحن میں اورنگزیب عالمگیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ یہاں پر آج بھی یہ کتبہ ہے جو گنبد کی تعمیر سے متعلق پتھر میں حضرت کا روضہ مبارک، آپ کا سلسلہ نسب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ، آپ کے بھائی شیخ منتجب الدین زرزری زربخش، آپ کی بہنیں جو پنج بیویاں کہلاتی ہیں، خلد آباد ہی میں مدفن ہیں۔ آپ کی مسجد خانقاہ کی عالیشان مسجد جو اپنی طرز تعمیر کے لیے اس پورے علاقے میں مشہور ہے۔ حضرت برہان غریب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی برہان خطال اور عزیز خطال کے مزارات دولت آباد قلعے میں ہیں۔ برہان غریب اپنے ساتھیوں کے لیے مرشد ہی نہیں سب کچھ تھے۔ آپ کے ملفوظات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ برہان غریب علم کے معاملے میں بھی بہت وسیع علم رکھتے تھے۔ فقہ نافع آپ کو زبان کی نوک پر یاد تھا۔ آپ نے 30 سال مسلسل روزے رکھے۔ اللہ کا یہ برگزیدہ ولی آج بھی دکن میں بابا برہان غریب کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے مریدین اور جانشینوں میں سب سے اول یا آپ کے سجادے جنہیں کہا گیا وہ تھے
ختم المشائخ حضرت مخدوم سید شاہ زین الدین مولانا داؤد حسین شیرازی۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے برہان غریب کی خانقاہ کے۔ یہ لکڑی کا منبر اور یہ محرابوں میں کشف شیخ سعدی کے اشعار بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ حضرت برہان غریب کی خانقاہ کو شرف حاصل ہے کہ یہاں موئے مبارک ہے۔ یہ آپ کے بھانجے مولانا عبدالکریم اور مولانا عبداللطیف کے مزارات۔ یہ کاکا اس کے بازو میں کاکا سعد بخش شیرازی، خواجہ جلدک، خواجہ عبدالرحمن، خواجہ خیر الدین کے مزارات بھی ہیں، خواجہ قبول۔ یہ گنبد کا اوپری حصہ ہے۔ ان تمام عمارتوں کی دیکھ بھال کمیٹی درگاہ جات حد کلا کرتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ یہ جو مزارات ہیں ان میں حضرت خواجہ کاکا سعد بخش شیرازی جو آپ کے خادم خاص اور مرید تھے، یہ حضرت خواجہ قبول کا مزار ہے۔ حضرت خواجہ قبول آپ کے صاحبزادگان میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالرحمن، حضرت خواجہ خیر الدین، حضرت خواجہ جلدک، ان چاروں بچوں کو حضرت نے بچپن ہی سے پالا پوسا بڑا کیا۔ ان میں سے 3 کی اولادیں آج درگاہ کی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں، جن میں خواجہ خیر الدین، خواجہ قبول اور خواجہ عبدالرحمن کی اولادیں آج بھی درگاہ کے خدامین میں شامل ہیں یا خدامین کہلاتے ہیں۔ حضرت برہان غریب کی گنبد کی آغوش میں نظام آف حیدرآباد یا آصف جہاں سلطنت کا بانی آصف جہاں اول کا مقبرہ ہے، ساتھ ہی میں ان کی اہلیہ بھی ہے آصف جہاں کی، اور آصف جہاں کے فرزند ناصر جنگ شہید بھی یہیں دفن ہیں۔ بے شمار مزارات ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے۔